अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बतौर जमात मुल्क की सियासत में अगर आप इसका किरदार देखें तो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म को बनाना हो या वज़ीर आज़म को हटाना हो, दोनों सूरतों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को हमेशा से वफाक की जमातों ने इस्तेमाल तो मैं खैर नहीं कहूँगी, लेकिन उनका साथ जो है वो हासिल करने की बड़ी कोशिश भी की है और हमेशा हमने देखा भी है। लेकिन आजकल के पूरे इस सियासी मंजरनामे पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहीं सही तौर पर फिट होती नज़र नहीं आते। लोग इस जमात को संजीदा नहीं लेते और ये जमात जो कि एक तरह से दावा करती है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का जो वोट बैंक है वो उसके पास है, वो भी आजकल हमने देखा है कि कहीं नज़र नहीं आता। अलबत्ता हाल ही में हम ये देखते हैं कि कामरान टसूरी साहब की बतौर गवर्नर तैनाती के बाद इसको भी संजीदा नहीं लिया जाता, जबकि हम ये समझते हैं कि जनरल इंतखाबात जो कि चाहे क़ब्ल अज़ वक्त हों या अपने वक्त पर भी हों, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और कराची का एक बहुत बड़ा किरदार या अहमियत होगी आने आने वाले आम इंतखाबात में। क्या यही वजह है कि कामरान टसूरी साहब को जो गवर्नर के तौर पर तैनात किया गया है? बाद सियासी मुबस्सरीन ये कहते हैं कि ये एक नई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की दाग बेल रखी गई है, जिसका पहला हदफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगा और लॉन्ग इनिंग्स खेलने के बाद इसका दूसरा हदफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो सकती है। जबकि एक और ख्याल ये भी पाया जाता है कि अब जो ये इंट्रोडक्शन हुई है बतौर गवर्नर कामरान टसूरी साहब की, यानी बची कुची जितनी भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बाकी है या इनका वोट बैंक बाकी है, वो भी ख़त्म की तरफ जाएगा। आज हमने दावत दी है फारूक सत्तार साहब को, जिन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, कराची का उतार चढ़ाव सब देखा, इस शक्ल देखी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की और मुख्तलिफ रोल्स में इस पूरे जो जमहूरी सिस्टम है उसमें उन्होंने अपना किरदार भी अदा किया। बतौर मेयर कराची रहे, बतौर वफाकी वज़ीर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, पार्लिमानी लीडर के तौर पर आपको नज़र आए और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के डेप्यूटी कन्वीनर भी रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फारूक सत्तार साहब। आजकल आपको फोकस में लाने के लिए सब बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि आज आप इन फोकस हैं। ये बताएं कि अब आप संभालने जा रहे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बागडोर। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा ये ईमान है कि जो जद्दोजहद और फिर ख़ास तौर से अगर वो सियासी जद्दोजहद हो, किसी मकसद के लिए हो और सब्र, इस्तकामत और यकीन की बुनियाद पर हो, तो फिर वो मेहनत और वो जद्दोजहद रायगा नहीं जाती। अच्छा, जब मुझे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आज से 4 साल पहले 2018 में अलग किया गया था, तो जो उसकी वजह बताई गई थी वो कामरान टसूरी भाई के साथ मेरी एक दोस्ती थी, लेकिन मैंने किसी दोस्त या बुज़ुर्ग के कहने पे उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया था। मैंने उनकी वर्थ कहीं देखी थी और उनसे मुझे कुछ काम लेना था और उन्होंने मुझे डिलीवर भी किया MQM को, क्योंकि मेरा वक्त बहुत मुश्किल था, टफ़, क्योंकि हम लंदन से अलग हुए थे। सही। और कोई सोच नहीं सकता था कि लंदन से अलग होकर एक इंडिजिनस पाकिस्तान के अंदर की MQM जो है वो कोई बना सकता है या बन सकती है। लंदन से ही चलती थी। सही। तो इतना बड़ा जब चैलेंज था तो उसमें मुझे लगा कि PSP का भी एक चैलेंज हमारे सामने था। हाँ, सही। और वो लग रहा था कि वो काफ़ी स्पेस भी ऑक्यूपाई करने लगे थे, तो हमें वहाँ बैलेंस करना था। और अगर मैं 23 अगस्त को ऐलान ना करता लंदन से अलहदगी की, तो मुझे डर था कि 10,000 कारकुनान मेरे बेगुनाह गिरफ्तार होते, नारे वहाँ से लगे थे, उसकी पादाश में यहाँ लोगों पर एक जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते। ठीक है। दूसरा, MQM भी तितर बितर हो जाती। सही। क्योंकि लोग जब होता है ना, जब जहाज़ डूबने लगता है तो आपने देखा ना कि चूहे किस तरह इधर उधर भागते हैं, तो वो होता है यही, उस डूबते हुए जहाज़ में से लोग PSP में जाते, PTI में जाते, MQM में शायद शाज़ व नादिर, और हम कुछ लोग गिरफ़्तार हो जाते। हमारी ज़मानत 1 साल बाद हो जाती। लेकिन MQM को बचाना था, शहीदों की कुर्बानियाँ थी, लोगों की 35-40 साल की स्ट्रगल थी, वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ से इतनी बड़ी गलती हुई है तो उसकी सज़ा तहरीक को और लोगों को नहीं, ये इसका मकसद था। लेकिन मेरे वो साथी मेरे साथ फिर खड़े नहीं हुए। वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत आ गया था और कामरान टसूरी भाई को लाने का मकसद नहीं समझे, और जो उन्होंने एहसान किया उसको भी उन्होंने क्या एहसान क्या किए थे? देखिए, 7 दफातर दिला के दिए। ठीक है। अब मैं DG रेंजर से बात करूं और मेरी बात से वो कायल ना हो, मुझ पे वो शक करें कि मैं लंदन से ही मिला हुआ हूँ, लेकिन अगर कामरान भाई साथ हैं और 1-2 ऐसे लोग ताजिर, सनतकार,
جن کی بات میں زیادہ شاید وزن ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی ایک ریپو ہوتی ہے. اچھا صحیح ہے نا, تاجر برادری کی وجہ سے, تاجر برادری کہیں, صنعت کار کہیں, کچھ دانشور کہیں, میڈیا کے سینئر لوگ ہیں, ان کی شاید کریڈیبلٹی بنتی. پولیٹکس میں اگر آپ کسی جگہ الائنڈ ہے تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی پر ایک اثر آتا ہے. صحیح. تو وجوہات تھی. تو جب مجھے وہ دفاتر مل گئے جس میں حیدرآباد کا دفتر بھی شامل ہے, اور جب ہم ہٹائے گئے تو پھر ہمارے بعد ایک دفتر بھی نہیں ملا MQM کو نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک پیر رکھنے کی جگہ مل گئی. یعنی کچھ تو ہے کامران ٹیسوری میں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ رہیں. اچھا میں نے کہا جب انہوں نے یہ سارے کام کیے, ڈی رجسٹر ہو گئی تھی پارٹی ایک موقع پر, اور سپریم کورٹ جانا ہی جانا تھا, انہوں نے شارٹ آف سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اگر ہمیں واپس ہماری رجسٹریشن دلا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہیں نہ دیکھیں پوری دنیا میں لابینگ فرمز ہوتی ہیں, صحیح بات ہے, لابسٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنا ایک دوست لابسٹ ملا ہے جو مختلف طبقوں میں, حلقوں میں کہیں نہ کہیں جا کے بات کر کے آپ کے لیے کوئی چیز ڈیلیور کرتا ہے, اور اس میں کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں ہے, کوئی شرط اٹیچ نہیں ہے کہ آپ کو تو اس کو رکھا جاتا ہے, تو پھر یہ بتائیں نا فاروق ستار صاحب, اب آپ سنبھال رہے ہیں نا 4 سال کی جدوجہد کے کامران ٹیسوری صاحب کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان کی ان تمام باتوں کو, ان کی خوبیوں کو مانے, اب آپ سنبھالیں گے اب آپ سنبھالیں گے. انہوں نے تو نہیں مانا, اور انہوں نے اس وقت سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا, اور جو میری نظر سے نہیں دیکھا حالات کو, اور انہیں بھی سسپینڈ کیا, اور مجھے تو پارٹی سے ہی فارغ کر دیا, اور میری کنوینرشپ بھی لے لی. تو پھر میں نے تو ظاہر ہے کہ ان 4 سالوں میں برادریوں میں جا کے, جامعات میں دانشوروں کے ساتھ, زندگی کے مختلف شعبہ اجات کے ساتھ, پھر کووڈ کا, معیشت کا جو بھی چیلنج رہا, سوشل ورک, یعنی آئی ڈڈ ناٹ گیو اپ. ٹھیک ہے, واپس بھی گئے, اور اس وقت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید میڈیا میں اتنا زیادہ نظر نہیں آیا ان 4 سالوں میں, لیکن اگر سب سے زیادہ کوئی سینئر پولیٹیکل ورکر عوام کے ساتھ جڑا ہوا تھا, لوگوں میں تھا, محرم کی مجالس ہوں, ربیع الاول کے پروگرام ہو, اس کے علاوہ دینی مذہبی درس ہوں, کوئی محفل ہو, قوالی ہو, محفل سما ہو, کرکٹ کے ٹورنامنٹ, تو کنوینئر بننے جا رہے ہیں آپ. دیکھیں مجھے کنوینئر بننے سے زیادہ مجھے جو میرے لیے باعث اطمینان بات ہے کہ اب وہ جو سرجری ہوئی ہے, شاید اب بینائی بہتر ہوئی میرے MQM کے ساتھیوں کی, تو انہیں بھی نظر آیا جو مجھے نظر, بلکہ مجھ سے زیادہ نظر آیا. میں ایک سینٹ کی سیٹ دینے کی بات کرتا تھا 100 میں سے نا, انہوں نے گورنر بنا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایک پوائنٹ ونڈیکیٹ ہو گیا, which means I was right then, I was not wrong. اور جو مجھے 4 سال میں نے انگریزی میں سفر کیا, SUFFER 4 سال, اور پھر میں نے تنہا سفر کیا اردو میں سفر, تو میں نے دونوں میں سفر کیا, انگریزی میں بھی اور اردو میں. اب ان کے سمجھ میں آ گیا ہے, اب وہ آپ کو بھی لے رہے ہیں واپس. اب ان کو اس لیے سمجھ میں آ گیا, اور لینا بھی چاہیے, کیونکہ اب کارکنوں کا اتنا پریشر بڑھ گیا پارٹی کے اندر کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ فاروق بھائی نے یہ غلط کیا, دوستی نبھائی اور ایک دوست کو آؤٹ آف پروپورشن ایلیویٹ کیا, تو ہاں صحیح کیا آپ نے ان کو ہٹا کے, لیکن آپ ہم سے کھیل رہے ہیں. آپ نے تو مطلب کہا تھا کہ وہ کامران ٹیسوری تو سب سے بدنام زمانہ ہے, ان کی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, MQM is not for sale. ہاں MQM is not for sale, سرخاب کے پر نہیں ہے اور ہیرے جواہر نہیں. تو فاروق بھائی نے ان میں کیا دیکھا؟ تو اب ساری باتیں ریکارڈ پلٹ کے جب بجا ہے تو کارکنوں میں تو ایک بہت زبردست قسم کا ریئیکشن ہو, کہتے ہیں کہ فاروق بھائی کو فی الفور واپس لائیں. لیکن فاروق بھائی بھی تب جانے کے لیے آمادہ ہوں گے کہ جب 3 بار ایک مذاکرات کی خالد بھائی کے ساتھ, خدا کر کے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے 4 سال کے بعد. یہ جو قومی اسمبلی کا میں نے جو ضمنی الیکشن عامر لیاقت کی اسی لیے لڑا کہ میری طرف ان کی توجہ, اور ہم ایک نیریٹو بنائے کہ اب اس دلدل اور بحران سے, اس انتشار اور تقسیم سے MQM کو نکال کر لوگوں کے ساتھ. لیکن جمعرات کو جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں یہی سوال پوچھا جاتا ہے. خالد مقبول صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو کئی بار ان کو بلا چکے ہیں, انتخابات میں بھی آپ جانتے تھے کہ ہم انہیں اس حلقے کی سیٹ بھی دینا چاہتے تھے, مطلب ٹکٹ بھی دینا چاہتے تھے. اب اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی بھی آئے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے آئین کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کی جو ایمبٹ ہے اس میں رہتے ہوئے کام کرے. کیا مطلب کیا ہے اس میں؟ دیکھیں میں خالد بھائی کی باتوں کو بہت زیادہ اگر اس کو مسترد کر کے اس کا جواب دوں, انہیں بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے, ایسی بات نہ کریں وہ جس کا بھرم وہ خود نہیں رکھ سکے. وہ آئین کے پیچھے اور آئین کو کے نیچے رہ کے کام کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئین تو ان کے بھی نیچے اور ان کے پیچھے کہیں رکھا ہوا ہے. کیوں ایسا کیا؟ پہلے وہاں سے اگر آئین نکلے گا. اچھا اب کامران ٹیسوری بھائی کا واپس پارٹی میں لیا جانا, ان کی سیاسی بصیرت ہو سکتی ہے, لیکن کیا
کارکنوں میں یہ بتایا گیا کہ یار ہم نے پہلے غلطی کی تھی کہ ان کو نکال دیا, سسپینڈ کر دیا, ان کی وجہ سے فاروق بھائی کو ہٹا دیا, یا اب بھی وہ اون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں پہلے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب انہوں نے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے معافی مانگی جائے باقاعدہ؟ نہیں, مجھ سے معافی بالکل نہیں, سوال ہی نہیں پیدا تھا. میں تو سمپلی کہہ رہا ہوں کہ ایک نیریٹو بنائیں, اور اس پہ ایگری کر گئے تھے وہ. 4 سال بعد بیٹھے الیکشن کے موقع. لیکن محض کامران ٹیسوری صاحب نہیں تھے اختلافی پوائنٹ. دیکھیں مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے تھا نادیہ, میں تو اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ یہ میرے پاس آئے, ہم طے کریں, میں واپس جاؤں پارٹی میں, اور میں پتنگ کے لیے کیمپیننگ کروں, الیکشنرنگ کروں میں جا کے. تو انہوں نے یہ کیا نہیں, مجھے موقع نہیں. کون سے معاملات ہیں جس کے اندر سمپل دیکھیں کہ پارٹی کے بگاڑ اور خرابی کو دور کرنا ہے نمبر 1. تو اس کے لیے لیڈرشپ کرتی ہے نا. اس کے دیکھیں تو وہ خالد بھائی کو تو تیار ہونا ہے, اور رابطہ کمیٹی کے وہ لوگ جو یہ محسوس کریں کہ ہاں یہ بگاڑ یہ خرابی ہے. آپ کو لگتا ہے خالد صاحب ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئے بطور کنوینئر؟ دیکھیں اب اگر خالد بھائی تیار نہیں ہوں گے تو ان کے لیے بھی ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن ان کا بھی شروع ہو جائے گا. پھر کارکنان, انہوں نے تو مجھے نکالا پارٹی سے نا, رابطہ کمیٹی اور خالد بھائی نے, لیکن پھر خالد بھائی کو اور اس پوری رابطہ کمیٹی کو کارکنان کسی دن آ کر بیٹھ جائیں گے. پھر وہ کہیں گے میاں جائے ہم انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں اور ہم نئی رابطہ کمیٹی کا الیکشن کرتے ہیں. میرے خیال میں وہ نوبت کیوں آنے دے رہے ہیں, نہ کریں اس طرح. عوام کے غیظ و غضب کو, کارکنوں کے غیظ و غضب کو دعوت نہ دیں, اور ایک نیریٹو. اچھا میرے نیریٹو سے ایگری بھی کیا نا میرے ساتھ بیٹھ کے. کیا ہے آپ کا نیریٹو؟ میرا نیریٹو بگاڑ اور خرابی کو دور کرنا. اور بگاڑ خرابی ہے فاروق بھائی؟ دیکھیں ابھی بھی اطلاعات آتی ہیں کہ بھرم بازی ہو رہی ہے. ایسے کارکنان ہیں صرف وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اقربا پروری. اس وقت جتنے بھی بلدیاتی ٹکٹ دیے گئے 80% اقربا پروری اپنے اپنوں کو دیے گئے ہیں, اپنے جاننے والوں کو, یا جو میرے لیے کمائی کا ذریعہ بنے گا اس کو ٹکٹ دیے گئے. 80% بلدیاتی الیکشن. آپ کہہ رہے فائنینشیل کرپشن ود ان ایم کیو ایم ہر لیول پہ, ہر لیول پہ. ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ بڑے لوگ رابطہ کمیٹی ایز سچ پوری خدا نخواستہ انوالو ہیں, لیکن جو سلیکشن ہے پارٹی کے مختلف کارڈرز میں, سٹرکچر میں, وہاں پر لوگ بیٹھ کر بھرم بازی کر رہے ہیں, علاقے میں کوئی اچھا فیس نہیں دے رہے. لوگ آج بدظن ہیں, متنفر ہیں. نہیں وہ تو کہتے ہیں ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے, یہ تو وہ ایم کیو ایم نہیں ہے. ایک تو کرپشن والی بات. اچھا دوسرا جو پولیٹیکل فیصلے آپ نے کیے ہیں کہ بھائی وزارتیں لی, اقتدار اقتدار اقتدار, یہاں بھی وزارتیں, اب پی ایم ایل این کے ساتھ وزارتیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ وزارتیں, آپ کے جو معاہدہ اس پر عمل درآمد ہوتا نہیں ہے, آپ وزارتیں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. فاروق ستار صاحب, صرف کامران ٹیسوری صاحب اختلافی نوٹ نہیں تھے آپ کے متحدہ قومی موومنٹ سے الگ ہونے کا, کیونکہ جب میری کچھ روز قبل ان کا میں نے جب انٹرویو کیا تھا گورنر صاحب کا, تو ان کو کہنا تھا کہ فاروق ستار صاحب یعنی کامران ٹیسوری واحد وجہ نہیں تھی. آئیے ذرا ایک کلپ سن لیتے ہیں اس انٹرویو کا. پہلے میں آپ کو وہ سنا دیتی ہوں, سنیے, اور پھر اس کا ضرور آپ سے جواب لیں گے. میں تو فاروق بھائی کو پچھلے 2 سالوں سے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں پولیٹیکلی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پائے نا. تو اس کا مطلب وجہ کامران ٹیسوری نہیں تھے, وجہ جو بھی تھی, ورنہ تو ایسا تھا نا کہ مجھے وہ چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے حیدرآباد, آپ کے سامنے ہے. اور وہ ایک دفعہ نہیں گئے, ان 5 سالوں میں 4 سالوں میں وہ 3 بار گئے ہیں اور تینوں بار واپس آ گئے. تو ایشو کہیں پارٹی بھی نہیں بلکہ فاروق ستار صاحب اور کچھ ہو سکتا ہے انڈیویجلز کے درمیان ہو, جس کی وجہ سے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے ہیں. آج بتائی دیجئے کون سے وہ ڈویژنز ہیں کہ وہ سیٹسفیکشن نہیں دیتے, رکاوٹ ہیں آپ کے واپس آنے کی؟ دیکھیں میں نے تو اس وقت بھی یہ کلیم کیا تھا کہ کامران ٹیسوری بھائی کو بون آف کنٹینشن بنایا گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ اختلاف کی وجوہات بہت ساری ہیں. اچھا علی رضا عابدی کامران ٹیسوری بھائی سے پہلے پارٹی کے اندر کا ہی آدمی, ایم این اے اس وقت سٹنگ, اور ایک نفیس آدمی, پریزنٹیبل آدمی, پڑھا لکھا آدمی, عاجزی انکساری میں اس کا کوئی ثانی نہیں, لوگوں میں گھلنا ملنا اور کرپشن کا کوئی اتنا سا بھی اس کے اوپر ایلیگیشن نہیں, سب سے زیادہ اپنے حلقے کو وزٹ کرنا. اتنے کریڈینشلز کے بعد میں اگر کہوں کہ اس کو رابطہ کمیٹی ملے اور یہی گروپ میرے رابطہ کمیٹی کا میرے سامنے کھڑا ہو جائے, ٹوتھ اینڈ نیل مجھے اپوز کرے کہ فاروق بھائی وہ بھی اس لائق نہیں ہیں, صلاحیتیں نہیں ہیں, اتنا میچور نہیں, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ نہ میڈیا سیل کا انچارج اسے بننے دیا, نہ اسے پبلک ریلیشن کا. تو مجھے بتائیں پھر اتنے ہم اپنے جو ایسیٹ ہم تیار کرتے ہیں, پارٹی کی یہ ایسیٹ اگر ضائع ہو جائیں اور انہیں وہ عزت اور مقام نہ ملے,
تو پھر تو لوگ مایوس ہوں گے، اور اسی طرح لوگ مایوس ہوتے چلے گئے. پارٹی کا یہ اوور آل کنڈکٹ جس میں چند لوگوں کی اجارہ داری یا منوپلی بنتی چلی گئی نا. صحیح. اور آج بھی ہے وہ اجارہ داری اور منوپلی؟ یقیناً ہوگی. اسی وجہ سے تو دیکھیں نا، اگر میں ہی بون آف کنٹینشن تھا کہ شاید میں ہی غلط تھا، چلیں فرض کر لیں، تو اب جو باقی لوگ کہ آپس میں باہم شیر و شکر رہتے ہیں، شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پی رہے ہیں وہاں پر، وہ تو کہتے ہیں یہ دیکھیں سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی کامران ٹیسوری کی انڈکشن سے ناراض نہیں ہے. یہ غلط ہے، جبکہ میری اطلاعات کے مطابق ناراضگیاں ہیں. دیکھیں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی جب کامران ٹیسوری بھائی آئے تھے وزٹ کیا حیدرآباد، تو وہاں کتنے لوگ رابطہ کمیٹی کے موجود تھے؟ نہیں تھے نا، رابطہ کمیٹی کے لوگ نہیں موجود تھے وہاں پر. تو دیکھیں وہ اختلاف تو واضح ہے، اس کو آپ جتنا بھی چھپائیں پارٹی کے اندر کی کہانی جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے. اچھا پھر وہ اختلاف بھی کیا جینوئن ہے، پرنسپلڈ ہے، اصولی ہے، یا وہ بھی اپنے اپنے مفادات کو لے کر ہے؟ صحیح. یہی تو گڑبڑ ہے. تو اس کا مطلب کل جب آپ واپس آ جاتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کو جن کی اجارہ داری ہے ان کو ہٹانا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی میرا دشمن ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ ہیں میں ہائر اینڈ فائر کے پاور لے کے ہر ایک کو پارٹی سے نکال کر ایک بالکل فریش اور نئی انڈکشن کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھیوں پر فرض کر لیں ایکسیس بیگیج ہے پاسٹ کا، اور ان کا پرسیپشن عوام میں قابل دیکھیں دو چیز ہوتی ہے، کریڈیبلٹی، ایکسیپٹیبلٹی. ٹھیک ہے. کریڈیبلٹی کا مطلب ہے امیج اور ساکھ، بالکل صحیح. اور ایکسیپٹیبلٹی کا مطلب قبولیت. تو نہ اعتباریت ہے نہ قبولیت ہے. اب آپ لاکھ جتن کر لیں، کتنے ہی اچھے بن کر بھی آ جائیں، لیکن لوگ اس طرح سے آپ کو نہیں سیریسلی لے رہے. تو اس کا مطلب جو چند فیسز جو سینیورٹی میں بچے ہیں وہ جمع ہو کر یہ طے کریں کہ قوم سے معافی مانگے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، اور جو سب سے بڑا اپنی کریڈیبلٹی کو بوسٹ دینا وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے رابطہ کمیٹی میں 40 اور 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو 65% پارٹی کے سارے کاڈر میں سٹرکچر میں انکلوڈنگ رابطہ کمیٹی، آپ 65% 35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو لے آئیں، نئے فیسز، اور اس میں ڈائیورسٹی ہو، ہر زبان بولنے والے ہو، ہر مسلک کے لوگ ہوں، تاکہ آپ کے پاس کراچی کی جو ایک ڈائیورسٹی ہے اس قسم کے ڈیسیشن لینے کے لیے ایک تو رابطہ کمیٹی تو ہے، لیکن رابطہ کمیٹی کو جو ہیڈ کرتا ہے جب تک آپ وہ نہیں بنتے آپ اس قسم کے ڈیسیشن نہیں لے سکتے، باک ڈاؤن ہوں گے. میں اگر وہ نہ بھی بنوں لیکن پالیسی لیول پہ ڈیسیشن میکنگ میں اگر یہ چینج آپ نہیں لا رہے تو فاروق بھائی کے اکیلے جانے سے چمتکار تھوڑی ہو جائے گا. صحیح. کہ بھائی کوئی جادو کی چھڑی ہم نے چلا دی اور سب بدل گئے، ایسا تو نہیں ہونے والا نا. آپ کو پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھانا. میں نے کہا نا معافی مانگنی ہوگی، اس کا ازالہ کرنا ہوگا، نئی ٹیم، نئے چہرے، نوجوان قیادت کو آگے لانا ہوگا، اور ایک فوکسڈ ایجنڈا اور فوکس نیریٹو پر کام کرنا ہوگا. اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 4 سال رہے، ڈیلیور نہیں کر سکے، میڈ شپ میں 4 سال رہے، ڈیلیور نہیں کر سکے. ہمیں اقتدار کی بجائے اختیارات اور وسائل لے کر اقتدار میں جانا چاہیے. ایم کیو ایم کی زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہر دفعہ اقتدار لینا، یعنی اس وقت بڑی وجہ تو یہ ہے، یعنی کرپشن بھی چھوٹے لیول پہ ہر لیول پہ ہوگا، لیکن اس کو روکنے کے لیے اچھی سلیکشن چاہیے، تنظیم میں اچھے لوگ چاہیے. لیکن جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں اور وہ فیصلے بیک فائر کر رہے ہیں. دیکھیں جو پڑھا لکھا مہاجر بچا تھا نا ایم کیو ایم میں، اس نے دیکھا کہ ان ساری پی ٹی آئی نے بھی 4 سال کراچی میں ڈیلیور نہیں کیا، 14 سیٹیں انہیں بھی ملی یا دلائی گئی، ڈیلیور نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم سے بہتر وہ پی ٹی آئی کو سمجھ کے وہ پڑھے لکھے لوگ ملینیم مال پہ کھڑے تھے جیسے عمران خان کی حکومت کا یہ پہلا. اور لیاقت آباد سیکٹر کے لوگوں کو میں نے وہاں پر ویڈیو میں دیکھا، میں نے سوسائٹی سیکٹر کے لوگوں کو دیکھا، ڈیفینس سیکٹر کے لوگوں، انہوں نے کہا یہ پھر بھی بہتر ہے، جدوجہد کر رہے ہیں. شاید اب ان کو بھی عقل آ جائے. کریڈیبلٹی، پرسیپشن اور معافی مانگنے کی آپ نے بات کی، تو اگر ایسے دیکھا جائے تو معذرت کے ساتھ عمومی طور پر تقریباً بہت کم ہوں گے اس وقت جن پہ کیسز نہیں تھے، رائٹ؟ اور بہت سو کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان میں آئے اس لیے کہ ان سے کہا گیا کہ ورنہ پھر بھائی آپ کے خلاف تو کیسز ہیں، اوپن کر دیے جائیں گے. تو پھر اس طرح سے تو وائٹ واش کرنا پڑے گا آپ کو رابطہ. دیکھیں ایم کیو ایم میں شاید لوگ اس لیے نہیں ہیں، بلکہ ایم کیو ایم میں تو اس لیے نہیں آئے کہ یہاں آ کے کوئی مزید کیسز نہ بنے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس وقت فیوریٹ پارٹی شاید کچھ اور ہیں. اچھا ٹھیک. تو وہ ڈرائی کلیننگ کا پروسیس شاید کہیں اور ہو رہا ہو. ایم کیو ایم میں تو نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایم کیو ایم میں تو میں نے سنبھال لیا 5 نومبر کو اتنا اچھا بڑا جلسہ کر دیا لیاقت آباد فلائی اوور پر 2017 نومبر 5 نومبر. اور میڈیا نے پہلی بار میرے ٹیک اوور کرنے کے بعد کہا کہ ایم کیو ایم از اے فورس ٹو ریکن ود. ایم کیو ایم از ہیئر، ایم کیو ایم از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اچھا، ویئر از ایم کیو ایم گوئنگ رائٹ ناؤ؟ اس کا ووٹ بینک کدھر ہے؟ نکلتا نہیں ہے. یہ لاکھوں ووٹ لینے والے 18,000 20,000 پہ آ گئے ہیں. اچھا، میرے اس وقت کے کریڈینشلز کو لے کے
لنڈن سے الگ ہونے کے بعد اتنا بڑا جلسہ کر دینے کے بعد 2017 میں میرے ساتھیوں کو پھر کسی سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے خلاف سازش بھی ہو سکتی ہے یا مداخلت بھی ہو سکتی ہے. یہ سازش اور مداخلت کون کرتا ہے؟ دیکھیں کہیں سے بھی ہو رہی ہے, کسی نہ کسی کی بیکنگ پر ہی کوئی نہ کوئی سوشلائٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ پی ایس پی کے ساتھ اپنے وہ جو کہتے ہیں کہ اپنے ڈفرینسز کو وہ نہیں کریں گے, مینڈ نہیں کریں گے اپنے, تو آپ کو اسپیس نہیں ملے گی. تو میں نے مجبوراً اس وقت کیا, جو کہ ٹائمنگ واز ویری رانگ. اچھا لیکن بہت سی چیزیں پارٹی کے اندر پھر میں کوئی بھی ایکشن لیتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا یعنی وہ بطور لیڈر آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہاں تو وہ اب کیوں کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں. تو پھر انہوں نے آپس میں کیا کلیکٹیو لیڈرشپ کی کوئی مثال قائم کی, یا خالد مقبول نے جو فیصلے کیے وہ بہت سے خود کیے, شاید پوری رابطہ کمیٹی سے بھی نہیں پوچھا شاید, اور آج ان کے بہت سارے فیصلوں کی مخالفت ہو رہی ہے. اور آج دبے دبے لفظوں میں رابطہ کمیٹی کے 2-3 لوگ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کرنا ہماری غلطی تھی, اور ہمیں اب احساس ہو رہا ہے شاید ہمیں ان کے اس الائنس سے الحاق سے باہر آنا ہوگا. یہ تو ریکارڈ پہ بات آ گئی. تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایسے کون سے فیصلے کیے جو انہوں نے خود کیے ہوں اور رابطہ کمیٹی اس میں شامل نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ سے لیکن رابطہ کمیٹی کے جو لوگ آتے ہیں, جیسے وسیم اختر بھائی ابھی آئے تھے اور انہوں نے بات کی کہ ہم مطمئن نہیں اور ہم ان سے الگ ہوں گے, اور یہ ہمارا یہ فیصلہ شاید صحیح نہیں تھا, یہ بات کی ہے انہوں نے. نہیں یہ تو کئی بار کہتے ہیں ایم کیو ایم کے. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا خیال سے دوسرا پروگرام تھا ڈان پہ, جس پہ فروغ نسیم صاحب نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی نیت ہی نہیں ہے اگریمنٹ پہ عمل درآمد کی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا پولیٹیکل ایکیومن یہ ہونا چاہیے تھا, جو میرا مشورہ تھا کہ تینوں کو ایک ہی معاہدے میں باندھے, ضامن نہ بنائے شہباز شریف کو فضل الرحمان کو, بلکہ شہباز شریف اور فضل الرحمان بھی زرداری صاحب کی طرح اس معاہدے میں ایک فریق ہوتے, پارٹی ہوتے. اور ان پر یہ لازم ہوتا, آخر میں 2 لائنیں ان کے لیے لکھی ہوتی کہ اگر آصف علی زرداری, بلال بھٹو, مراد علی شاہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو کم ووٹ میں گورنر راج لگانا پڑے. آرٹیکل 149(4) کے تحت, آرٹیکل 160 کے تحت, آرٹیکل 140 کے تحت ہم یہ انشور کریں گے کہ جو سندھ کے شہروں کے مسائل جس کی ایم کیو نمائندہ ہے وہ ہم حل کریں گے. وفاق ٹیک اوور کرے گا, گورنر راج نہیں لگائے گا, شارٹ آف گورنر راج. ہم وہ چیزیں لے لیں گے سندھ حکومت سے جو ڈیلیور کرنی ہے ہمیں سندھ کے شہروں میں. اتنا سخت معاہدہ؟ ہاں اتنا سخت معاہدہ کیا سرجنز راضی ہو جاتے؟ کیونکہ سرجنز کے بغیر تو ایم کیو ایم نہ حکومت گراتی ہے, نہ وزیر اعظم گراتی ہے. سخت معاہدہ تو گورنر راج لگانے کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, مے بی این ان ڈیموکریٹک اسٹیپ, اور میں بھی اس کی فیور میں نہیں ہوں, اور میں بھی کہتا ہوں گورنر راج نہ لگائے. میں اتنا سخت نہیں ہو رہا ہوں, لیکن ان کی حکومت اور جمہوریت کو سندھ میں رہنے دیں, لیکن ان کے کچھ اختیارات کو وفاق کو لینے کا اختیار ہے. لیکن فاروق ستار وہ لے کر ڈائریکٹلی آپ خالد مقبول صدیقی صاحب پر اکیلے یہ پورا ذمہ اس لیے نہیں ڈال سکتے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے مشہور ہے. سب کو پتا ہے کہ جو اشارے ان کو دیے جاتے ہیں, سرجن ان کو جو کچھ کہتا ہے, وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے. ان کی پارٹی کا حال یہاں تک گرا ہوا ہے. تو پھر دیکھیں نا, وہ اپنی اس پوزیشن کو بھی جو ہے وہ واضح کرے کہ اصل پوزیشن کیا ہے. دیکھیں انہوں نے مجھے کہا کہ فاروق بھائی آپ کے ساتھ ساری باتیں طے, جب میں بھی یہ اگست میں طے ہے, اور آپ کو ہم بہت والہانہ طور پر ریسیو کرنا چاہتے ہیں, ایک جلسہ اجلاس کر کے, جو میری ایک ریکوائرمنٹ تھی. مان گئے تھے وہ بھی. پھر 17 دن بعد کہا کہ بزرگوں نے منع کر دیا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر خالد بھائی آپ اگر پارٹی کو پھر فیصلے کیسے کریں گے آگے, اگر یہ والا فیصلہ جو فاروق بھائی کو واپس لینے کا ہے وہ بھی آپ, تو پھر لوگ تو یہ ڈاؤٹ کریں گے کہ پھر کامران بھائی کو واپس لینے کا فیصلہ کیسے ہوا. پھر آپ کے سارے آپ اپنی کریڈیبلٹی کو روز خود داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو یہ نہ کریں. اور دیکھیں بزرگوں کو آپ سے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مجھے آپ نے تو بہادر آباد والی جماعت بنا دی, پاکستان بنا دیا. میں بھی سارے آستانے جو بزرگوں کے ہیں نا, پیر و مرشد کے, مجھے معلوم ہے. تو میری بھی کہیں نہ کہیں ان سے روابط تو ہے نا, بات چیت تو ہے نا. تو میں نے بھی معلومات کی, تو انہوں نے کہا نہیں, سب سے زیادہ اگر کلیئرنس کسی کے تو وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی ہے. ہاں کہ بھائی آنیسٹ ہیں, انٹیگریٹی ہے, اسی چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں,
40-35 سال کی سیاست کے بعد 2 بار تو یہ رابطہ کمیٹی کے اندر کے بزرگ ہوں گے جنہوں نے کہا کہ اب یہ تو وہی بتائیں گے نا کہ ان کا بزرگ سے اس کے علاوہ اور کون سے کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہیں یا نہیں ہیں یہ تو میں نہیں کہہ رہا نا، بتانا چاہیے نا آپ کو جب وہ آپ کو لینا بھی چاہتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہ کریں، اپنے پرسیپشن کو کلیئر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کامران بھائی کو بنا ہی دیا ڈیپوٹی کنوینر گورنر تو پھر ان کو اونرشپ دے اور کہیں کہ بھائی اس لیے ہم اونرشپ دے رہے ہیں کہ فاروق بھائی نے جب کہا تھا کہ ان کو سینیٹر بنائے تو شاید ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہمیں سینیٹر بنا دینا چاہیے تھا اگر وہ کہیں ڈیلیور کر رہے تھے تو، اور آج ہم نے جب گورنر بنایا تو شاید وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اور کریں گے، اسی لیے تو بنایا ہے تو اپنے فیصلوں کو اون کریں۔ صرف خاموش رہ کر خود بخود ساری کہانی بزرگوں سے لنک ہو جاتی ہیں کہ وہ سب، تو آپ ایسا تاثر کیوں دیتے ہیں؟ اچھا، یا تو بزرگوں کی بات نہ مانیں اگر واقعی میں ایسا ہے، اور اگر مانتے ہیں تو پھر کم از کم اونرشپ دیں، پھر ہر چیز بزرگوں پر نہیں ڈال سکتے، پھر آپ شامل ہیں ان فیصلوں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ خالد مقبول صاحب بہت جلد شاید علیحدگی اختیار کر لیں متحدہ قومی موومنٹ؟ نہیں دیکھیے وہ سسٹین نہیں کر پا رہے وہ پریشر کو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ جب پریشر کو سسٹین نہیں کر پاتے تو پھر اتنی بڑی ذمہ داری لینی نہیں چاہیے تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاہدہ جو 26 نکاتی ہے اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، ناانصافی پہ مبنی کوٹا سسٹم سے لے کے یونیورسٹی کے قیام سے لے کر بلدیاتی انتخابات، وہ اگریمنٹ، ساری باتیں ہو جاتی ہیں، تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹر آ جائے گا واپس ووٹ ڈالنے؟ میں نے کہا نا کہ ایک تو معافی آپ کو مانگنی سب کو کھڑے ہو کے، جس میں بھی شامل ہوں گا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے، دوسرا ایک فوکس نیریٹو دوں گا، تیسرا جو سلیکشن اب میری سٹرکچر میں اس میں انٹرا پارٹی الیکشن اور رابطہ کمیٹی نیچے، یہ سب سے بڑا اقدام ہوگا جو اتنا بڑا کانفیڈنس دے گا کہ یہ ہماری منوپلی اجارہ داری نہیں ہے کہ ہماری لائف ٹائم میں تو یہ ایم کیو ایم، یہ آئیڈیالوجی مڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ یوتھ فینومینن، دس از دی اونلی یونیک فینومینن ان پاکستان، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں۔ آپ یہ نیا نیریٹو لے کر آئیں گے؟ یہ میں نیریٹو لے کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنے کو ہیں؟ دیکھیں میں سنبھالوں نہ سنبھالوں لیکن میں یہ آئیڈینٹیفائی کر دوں کہ اگلے 10 سالوں میں ہماری نئی لیڈرشپ کون سی ہے۔ سب سمجھ میں آ رہا ہے فاروق بھائی، آج کل خبر دے دیں کب سے آپ یہ کرنے لگے؟ If I fail to do this, then there is no reason my joining the party. لیکن یہ ہو کب رہا ہے؟ نہیں، میں ہونے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہونے میں رکاوٹ یہ ہے کہ I'll join the party only if I feel that جو لوگ ہیں وہاں وہ میرے ساتھ مل کے فیوچر کی لیڈرشپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اچھا، یہ ہمارے 5 سال اور 10 سال کے فیوچر لیڈرز ہیں، اور رابطہ کمیٹی میں 35 میں سے 11 لوگ شاید 35 سال سے بڑی عمر کے ہیں، 24 لوگ انشاءاللہ تعالیٰ 35 سال سے کم عمر کے ہوں گے، وہ ہمارے ترجمان ہوں گے، وہ فائر ورکس بھی کریں گے، ان میں اعتدال بھی ہوگا، انہیں سیاست کا شوق بھی ہوگا، وہ ایسے خانوادوں سے بھی ہوں گے، وہ مختلف ڈائیورس کمیونٹی سے ہوں گے، ایسے لوگ ہیں جو اس شہر کا درد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے مجھے، لیکن ایک چیز جس سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے وہ ہے جب کبھی بھی الیکشن ہوتا ہے لندن سے بائیکاٹ کی کال آ جاتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلتے۔ لندن کا ووٹر تو ہے نا، آپ لوگوں کا کتنا ووٹ بینک ہوگا ایم کیو ایم پاکستان کا؟ لندن کا بھی میجر فیکٹر ہے۔ دیکھیں لندن کے بائیکاٹ کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیریسلی نہ لیں تو ہم یہ سیاسی بہت بڑی غلطی کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ویکیوم کسی وجہ سے ہے جو کہ ہم میں سے کوئی فل نہیں کر سکا بائی ڈیفالٹ، جو ہماری غلطی ہے، لیکن بائی ڈیزائن بھی شاید ہمیں کرنے نہیں دیا گیا۔ جو 4 سال سے لیگیسی چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک موم کی گڑیا والی ایم کیو ایم چاہیے جسے کہا جائے سٹ ڈاؤن، وہ بیٹھ جائے، اسٹینڈ اپ، ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں نا بھائی خود پروف کیا نا ایم کیو ایم نے کہ وہ موم کی گڑیا والی ایم کیو ایم تھی کہ انہیں کہا الیکٹرانک ووٹنگ بل کے حق میں ووٹ دینا ہے، انہوں نے دیا۔ اب انہیں کہا گیا کہ اس کے خلاف کیسے آپ سسٹین کریں گے ایک ہی بل پہ آپ کی 2 رائے، کہ پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو اس کے حق میں ووٹ دیا، اب زرداری کے ساتھ تھے تو اس کے خلاف ووٹ دے دیا، تو لوگ پھر نہیں مانیں گے، بہت لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ الحمدللہ آج بلیسنگ ان ڈسگائز کہ میں ایم کیو ایم کے ان فیصلوں کا پارٹ نہیں ہوں،
تو شاید میری کریڈیبلٹی ہو. اور اگر میرے ساتھ ایم کیو ایم کے یہ سارے لوگ جڑ جائیں جن کا ایکسیس بیگیج نہ ہو, جن کی ایک کم از کم کریڈیبلٹی ہو, تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ویکیوم ہے. پی ٹی آئی بھی پوری طرح سے نہیں فل کر سکی, لوگ ریئیکشن میں جا رہے ہیں ہمارے. رضا ہارون ہو گئے, حیدر عباس ہو گئے, عشرت العباد ہو گئے, یہ سب یہ وہ فیسز ہیں جو سافٹ اسپوکن ہیں, جو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, سیاست کی باریک بینی کو اور ان کی دور رس نگاہ بھی ہے. اگر ان کی بھی کہیں کلیئرنس ہے تو میں ملک کی جو قومی استحکام ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کو بھی جتنا جلدی سیاست کے لیے اگر کلیئر کر دیا جائے گا. یہ ایکسیپٹیبل فیسز ہے, کریڈیبل فیسز ہے, کم از کم ان کے کچھ کریڈینشلز ہیں. دیکھیں نا, میں عشرت بھائی کی تعریف کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بہت ساری غلط یعنی خرابیاں بھی کی ہیں, تو کی ہیں انہوں نے, میں بھی کہتا ہوں میری بھی لڑائیاں ان سے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے جو ہمیں یہ کلیئرنس کے لیے بات ہو رہی ہے آپ کی بزرگوں سے؟ میں نہیں کہہ رہا, لیکن لگتا ہے ایسا ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا, تو عشرت بھائی بتائیں گے کہ وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے, انہیں آ جانا چاہیے قوم کی خدمت کے لیے. نہیں آپ کہتے ہیں نا کہ لیکن ان سب کو جمع کریں گے تو ایک نئی ایم کیو, ایک بڑی تگڑی ایم کیو یہ سب بھی جمع ہو کے, یہ ان کو قبضہ نہیں کرنا ایم کیو ایم پر, انہیں بھی آہستہ آہستہ اپنی گرپ کو لوز کر کے یہ نیا قافلہ تیار کر کے بتانا یہ ہے. سو یہ جنرل الیکشن سے پہلے ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 6 مہینے کے اندر یہ ہو سکتا ہے. اگر 6 مہینے میں الیکشن ہے, 1 سال بھر میں الیکشن ہے, یہ سب کیا جا سکتا ہے. where there is a will there is a way. میں نے اس کام کا, مصطفیٰ کمال, he is more than welcome because he also has qualities. ٹھیک ہے, there may be more disqualifications in him so far I am concerned. میں اگر مبصر ہوں تو ان کی 2 خامیاں ان کی 10 خوبیوں پر حاوی ہو جاتی ہیں, تو مجھے ان کی 10 خوبیوں کو فائن ٹیون کر کے ان کی 2 خامیوں کو پیچھے رکھنا ہے تاکہ وہ ان پہ حاوی نہ ہو. دس شوڈ بی مائی ایبلٹی, مائی ایبل لیڈرشپ کہ اینڈ ٹو کریٹ اے کلیکٹیو لیڈرشپ. تو یہ سب پاسبل ہے نا. یہی تو 35 سال میں ہم نے سیکھا ہے. ہم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم اربن ایریا سے ہیں, ہم مڈل کلاس سے ہیں, مسائل کا حل کر دیں, نئی جماعت بنا دیں, نیچے نیا سلیکشن اچھا ہو, کر دیں, تو پھر دیکھیں پی ٹی آئی بھی آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی. جو لوگ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اربن کراچی کے لیے, حیدرآباد کے لیے اربن آئیڈینٹی کے ساتھ پالیٹکس از ماسٹ. یہ گورنر صاحب کے آنے کے بعد سے جو راستے اب کھل رہے ہیں جس میں اب فاروق ستار صاحب میرے جانے سے پہلے میں بھی سوچوں گا کہ ایسا انشاءاللہ ہوگا. ایسا نہیں, اللہ نہ کرے. اس وقت جو اس ٹائٹینک کی صورتحال ہے یہ 75-80% پانی میں چلا گیا ہے. صحیح ہے, تو اب اسے واپس لانا ہے. یہ میری بات صحیح تھی کہ پہلا ہدف پی ٹی آئی, سیکنڈ جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی ہوگا, ٹو میک اے مضبوط ایم کیو ایم اینڈ فائٹ دیم, رائٹ؟ اینڈ اٹ ول ہیپن آٹومیٹکلی. ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے, ہمیں کوئی ان سے جھگڑنا نہیں ہے, ہمیں اپنی اس ویکیوم کو ہمیں فل کرنا ہے. ابھی تو کیا رہا ہے کہ ہم فل نہیں کر رہے تو خود بخود بائی ڈیفالٹ ان کو مل رہا ہے. تو جو بائی ڈیفالٹ ہم نے غلطیاں کی اسے ہمیں سدھارنا ہے, اور جو بائی ڈیزائن ہمیں روکا گیا ہے میرے خیال میں کتنی جلدی بہادر آباد آفس میں ہم آپ کو دیکھنے جا رہے ہیں فاروق بھائی. بھائی as soon as the better sense prevails, as soon as the wisdom prevails, as soon as my narrative for the last 4 years جو میں کہہ رہا ہوں, ان کو بھی بزرگ سمجھا رہے ہیں اس بات پر؟ میرے خیال میں بزرگ اگر کہیں ہیں اور ان کا عمل دخل ہے تو انہیں بھی سمجھنا ہوگا. دیکھتے ہیں فاروق ستار صاحب کتنی جلد اب آپ کو بہادر آباد آفس میں نظر آئیں گے, اور جس قسم کی ایم کیو ایم وہ بنانا چاہتے ہیں, جس میں یوتھ کو شامل کرنا چاہتے ہیں ایک نئے نیریٹو کے ساتھ, وہ ہوتی ہے یا نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.